अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम सामिईन खैर व खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को खैर व आफ़ियत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह ताला हम इक़रा क़ाइदे की तख्ती नंबर 20 का आगाज़ करेंगे। माशाअल्लाह से ये इक़रा क़ाइदे की आखिरी तख्ती है जो 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आज हम इसका पहला सफ़हा पढ़ेंगे, बाकी 4 सफ़हा जो हैं रोज़ एक एक सफ़हा पढ़ेंगे और जिस दिन आखिरी सफ़हा इसका होगा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारी जो तख्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारा इक़रा क़ाइदा ख़त्म हो जाएगा, वो उससे अगले दिन जो है हम लोग इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ करवाएंगे। आप तमाम सामिईन से मेरी भरपूर रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो मेरी वीडियो सुन रहा है, वो आगे भी लोगों तक शेयर करे इसका लिंक, ताकि वो तमाम भी इज्तिमाई दुआ में शामिल हो सकें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी दुआ कबूल मंजूर फरमा सकें। क्योंकि जहाँ पे 40 लोग होते हैं वहाँ पे एक अल्लाह का वली होता है, तो क्या पता हमारी दुआ में किसकी आमीन कबूल हो जाए, कौन अल्लाह ताला की बारगाह में वली होगा, किसकी दुआ से हम सब की झोलियाँ भी अल्लाह ताला भर दे। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है, ठीक है, गुजारिश है, मैं आपको एक दिन पहले, जिस दिन हमारी दुआ होगी इज्तिमाई, उससे एक दिन पहले मैं आपको पोस्ट पे पिन कमेंट कर दूँगी कि इतने बजे दुआ है, तो आप तमाम ने शामिल होना है। आप तमाम ज़रूर शामिल होइएगा, ठीक है। चलिए इंशाअल्लाह ताला तख्ती का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तख्ती नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 20। इसमें जो है हमारा पहला कायदा है वो ये है कि अगर लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो इस्लाम को मोटा, और अगर ज़ेर हो तो इस्लाम को बारीक पढ़ते हैं। बक़िया हर लाम हर सूरत में बारीक पढ़ा जाता है, यानी कि अगर अल्लाह और अल्लाहुम्मा के लाम से पहले अगर ज़बर होगा या पेश होगा तो हम उसे मोटा पढ़ेंगे, हर सूरत में मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होगा तो उसे हम बारीक पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी लाम आते हैं, अल्लाह और अल्लाहुम्मा के अलावा जितने भी लाम आएंगे उन तमाम को बारीक पढ़ेंगे। आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं सबक का। हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आऊ ज़ाल पेज़ु, आऊज़ु बालाम ज़ेर बिल, आऊज़ु बिल लाम खड़ी ज़बर ला, आऊज़ु बिल्ला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आया है, ठीक है, तो इसको हम बारीक पढ़ें, बिल्ला करें, बिल्ला नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। आऊज़ु बिल्ला, हा ज़ेर ही, आऊज़ु बिल्लाहि, मीम ज़ेर मी, आऊज़ु बिल्लाहि मी, नून शीन ज़बर नश, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश, शीन या ज़बर शै, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शै, क़ा खड़ी ज़बर क़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, नून रा ज़ेर निर, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, रा ज़बर रा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रा, जीम या ज़ेर जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मीम ज़ेर मी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर था बिल्लाहि, तो हमने इसको बारीक पढ़ा है। अब इसी तरह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जो मीम है, मीम के नीचे ज़ेर है, तो इसे भी बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा,
اب اللہ کا جو لام ہے اللہم، لام کے پہلے جو حمزہ ہے اس پہ زبر ہے تو اسے موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اللہم، قالوا اللہم. اب یہ جو لام ہے اللہم کا، اس سے پہلے جو واو ہے لام ہے، لام واو ہے تو یہ پیش آیا ہے، لام واو پیش لو، قالو تو یہ پیش ہے. پیش سے بعد جو ہے ہمارے جو لام ہے اسے موٹا پڑھیں گے. قالوا اللہم من اللہ، ادھر بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں. تاللہ، یہاں پہ بھی تا پہ زبر ہے اللہ کے لام سے پہلے اس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے. باللہ، اب یہاں پہ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے اسے باریک پڑھیں گے. للہ، یہاں پہ بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ زیر ہے. علم الانسان، اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھیں گے، جیسے علم الانسان واللیل زلزلت الارض زلزالہا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک قاعدہ ہو گیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو اسے موٹا پڑھیں گے اور اگر زیر ہوگا تو اسے باریک پڑھیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان تمام لام کو باریک پڑھا جائے گا. یہ ایک قاعدہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. دوسرے قاعدے کی طرف آتے ہیں جو کہ ہے میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، یعنی کہ مشدد ہم نے پیچھے تختی پڑھی ہے تشدید کی، تشدید کو مشدد بھی کہتے ہیں. اب اگر میم ہوگا، میم کے اوپر وہ مشدد یعنی کہ تشدید ہوگی تو وہ جو ہے اس پہ غنہ کیا جائے گا. اسی طرح میم ساکین کے بعد یعنی کہ میم ہوگا، میم کے اوپر جزم ہوگی. ٹھیک ہے، میم کے اوپر جزم ہوگی، میں آپ کو نیچے آپ کو ایکسپلین بھی کر بتاؤں گی. میم ساکن کے بعد میم یا با آ جائے تو وہاں بھی قاعدے کے مطابق غنہ ہوگا. میم ساکن یعنی کہ میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد دوبارہ میم آ جائے یا پھر با آ جائے تو وہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا. البتہ میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. یعنی کہ میم کے اوپر جزم ہو، میم ساکن ہو اور اس کے علاوہ وہاں پہ میم یا با کے علاوہ کوئی اور تیسرا الفاظ آ جائے، تیسرا حروف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. اب جیسے ہے عما، اب میم پہ تشدید ہے، صحیح ہے، مشدد ہے، میم مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا. عما ثم امت مسمن. ٹھیک ہے، یہ تمام میم مشدد ہیں. ٹھیک ہے، عما ثم امت مسمن فی الیم. اب اس کے بعد آ جاتا ہے مزمل. اب میم تشدید ہے، میم مشدد سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس مزمل، یہاں پہ بھی تشدید ہے، یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. فلما، یہاں پہ بھی میم کے اوپر مشدد ہے. اب نیکسٹ لائن پہ آ جاتے ہیں. وہ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لکم منہ، ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا نمبر 2 میں. اسی طرح میم ساکین کے بعد میم یا با آ جائے تو وہاں بھی قاعدے کے مطابق غنہ ہوگا. اب یہاں پہ لکم میں میم جو ہے ساکن ہے، پھر اس کے بعد جو منہ ہے اس کا جو میم ہے اس کے مشدد ہے اس پہ، تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. لکم منہ وہم مہتدون، یہاں پہ بھی میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے. وہم مہتدون وَلَكُمْ مَا، میم مشدد ہے، میم ساکین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. اب اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، اب یہاں پہ میم ساکین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے. الیکم کا میم جو ہے ساکن ہے اور مرسلون کا جو میم ہے اس پہ مشدد ہے تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. الیکم مرسلون. اب یعتصم باللہ، میم ساکین ہے، میم ساکین کے بعد با ہے تو ہم نے نمبر 2 میں کیا پڑھا تھا کہ میم ساکین کے بعد میم یا با آ جائے تو وہاں پر بھی قاعدے کے مطابق غنہ ہوگا. اب میم ساکین ہے، میم ساکین کے بعد با ہے تو یہاں پہ بھی غنہ کریں گے. یعتصم باللہ، یعتصم باللہ، نیکسٹ بھی اسی طرح غنہ کریں گے. میم ساکین ہے، اس کے بعد با ہوگا. ترمیہم بحجارۃ،
ترمیہم بحجارۃ کفرتم بہ فدمدم. اب میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کوئی اور لفظ آ رہا ہے، نہ میم آ رہا ہے نہ با آ رہا ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. فدمدم الم نشرح. اب اس کے بعد تیسرا قاعدہ اپلائی کرتے ہیں. تیسرا قاعدہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکین اور تنوین کو غنّے کے بغیر پڑھتے ہیں. یعنی کہ اگر حروف حلقی یہ جو 6 الفاظ ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے کوئی بھی الفاظ آ جائے، کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. اسی طرح اگر نون ساکین یا تنوین کے بعد نون کے اوپر جزم ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کچھ بھی ہو اور اس کے بعد تنوین، نون ساکین یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تب بھی غنہ نہیں کرتے اور ان کی آواز بھی نہیں آتی ہے. آئیے پڑھتے ہیں کس طرح. جیسے ینعونا، اب نون ساکین ہے اس کے بعد حمزہ ہے تو غنہ نہیں کریں گے. ینعونا من آمنا، اب یہاں پہ نون ساکین ہے من کا اور اس کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حرف حلقی کا ہے نا الف. من آمنا. ینہونا، پہلے ینعونا تھا وہ حمزہ تھا، اب ینہونا ہے یہاں پہ ہا ہے. ینہونا من ہاجر انعمت نون ساکین ہے اس کے بعد عین ہے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا حروف حلقی میں سے الفاظ ہے عین تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے. انعمت من علق وانحر نون ساکین ہے اس کے بعد حا ہے، حروف حلقی میں سے حا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے. وانحر من حرم یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا. فسیغضون، اب نون ساکن ہے، نون ساکین کے بعد غین آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہی الفاظ آ رہا ہے. فسیغضون من غیرکم یہاں پہ بھی نون ساکن ہے من کا، پھر اس کے بعد غین آ رہا ہے یعنی کہ حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے. من غیرکم والمنخنقۃ نون ساکین ہے اس کے بعد خا آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے. لمن خشیہ لمن میں نون ساکین کے بعد خا آ رہا ہے یعنی کہ حروف حلقی میں سے ایک لفظ آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے. لمن خشیہ. امید ہے کہ آپ تمام کو آج کا سبق بہت اچھے سے آ گیا ہوگا. آج جو ہم نے 3 قاعدے پڑھے ہیں وہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. میں نے حرف بحرف سمجھایا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.